जी, मसीह में मेरे अज़ीज़ों, प्रोग्राम यीशु संग सवेरा के साथ सुम्बुल नौरीन हाज़िर है और मोहब्बत भरा सलाम आपको पेश करती है, क्योंकि मसीह मोहब्बत है और मसीहत भी मोहब्बत है। हमारा हर सबक, हर आयत, हर पूरा कलाम बल्कि मोहब्बत पर ही बेस करता है। लेकिन आज एक और छोटा-सा कलाम का हिस्सा सुबह-सुबह आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं कलाम में खुदावंद हमें क्या कहता है। एक तो ये आप जानते ही हैं कि हमें अपनी सारी फ़िक्रें खुदावंद पर डालने की ज़रूरत है, क्योंकि वो कहता है कि सारी फ़िक्रें मुझे दे दो, मुझ पर डाल दो। लेकिन खुदावंद के कलाम में ये भी लिखा है, मत्ती की इंजील में आप देख सकते हैं, लिखा है, हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज़्यादा कदर नहीं रखते? बेशक हम उनसे कहीं ज़्यादा कदर रखते हैं और खुदावंद को हमारा बहुत ख़्याल है। इसलिए आइए आज की सुबह का आगाज़ इसी कलाम के हवाले से करते हैं कि खुदावंद को हमारा बहुत ख़्याल है, वो हमें बहुत प्यार करता है और हम परिंदों को, फूलों को देख सकते हैं कि वो उन्हें कैसी पोशाक अता करता है, तो हमें क्यों ना करेगा। आइए एक गीत सुनते हैं। जी मेरे अज़ीज़ों, जैसे कि पूरी एनर्जी के साथ अपनी सुबह का आगाज़ आप कर चुके हैं और हम आपके साथ-साथ हैं, खुदावंद के कलाम को लेकर आपके साथ शामिल होना चाहते हैं और इसके लिए हम दावत देते हैं पास्टर साहब को। और हमारे साथ आज क्योंकि जुम्मे का रोज़ है, तो पास्टर सरफराज रहमत हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हें आपकी जानिब से और बीटीएल की पूरी टीम की जानिब से खुशामदीद कहते हैं। पास्टर साहब थैंक यू। कैसे हैं आप? थैंक यू, बिल्कुल ठीक। शुक्र है खुदावंद का खुदा। शुक्र हो। और हमारी बहुत सारी दुआएँ और हमारे व्यूअर्स के का बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत सारी मोहब्बत आपके साथ रहती है हमेशा। यस। हाँ जी। तो आप जैसे कि जानते हैं नाज़रीन, हम बहुत ही ख़ास टॉपिक पर बात कर रहे हैं, खुदा के घराने के लोग। और हम सब खुदा के घराने के लोग हैं और जो नहीं है उनको बनना चाहिए। हम चाहते हैं कि वो खुदा के घराने के लोग बने, ताकि खुदावंद की बादशाही में शामिल हो सकें और मुकम्मल तौर पर तैयारी भी कर सकें। हम इस सिलसिले में कुछ हवालाजात पढ़ रहे थे, हम वहीं से अपने सिलसिले को दोबारा जोड़ते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग अपने तमाम व्यूवर्स के लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ आज के सुबह के लिए जो हम यस्सु संग सवेरा में जो है वो आपके साथ हैं। और मेरा ईमान है कि आप मुसलसल हमारे प्रोग्राम्स को देख रहे हैं। और कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, वो पिछले प्रोग्राम नहीं देख सके हैं। हाँ जी। तो मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि हम खुदावंद की ख़ास बरकत की तरफ बढ़ रहे हैं। और यस्सु के साथ जो सुबह का हमारा आगाज़ होता है वो खुदावंद के कलाम से, उसकी बातों से, उसकी ज़िंदगी से हम सीख रहे हैं। और हमने जो टॉपिक शुरू किया उसका नाम है खुदावंद के घराने के लोग। और हमने रोल मॉडल के तौर पर जो अपने सामने शख्सियत रखी है वो है खुदावंद यीशु मसीह, और उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी पर हम रोशनी डाल रहे हैं, हम देख रहे हैं। और एक्चुअली ये बहुत बड़ा एक मुकाशफा है। यीशु मसीह की ज़ात जो है वो आज तक किसी की समझ में नहीं आई है। हुँ, हुँ, हुँ। और मेरा ईमान है कि जब रूह में खुदा हमें अपने मसा से लबरेज़ करता है तो तभी हम खुदा उनकी शख्सियत की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं, उसको समझना शुरू होते हैं। लेकिन ये बहुत ही गहरी ज़ात है और मैं नहीं समझता कि कोई शख्स जो है वो यीशु मसीह की ज़ात अक़दस को प्रॉपर तौर पर समझ सके। हुँ, हुँ। लेकिन जो भी धुंधला सा हमें समझ आता है हम उसके लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। बिल्कुल। और मेरा ईमान है कि इन प्रोग्राम्स के वसीला से जो बीटीएल ने शुरू किया है और हम बरकत पाएंगे। और जो कुछ थोड़ा बहुत खुदा का पाकरू हमें गाइड कर रहा है, मेरा ईमान है कि हमारे व्यूवर्स भी इससे बरकत पाएंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा के घराने के लोग के अंदर हमने मुख्तलिफ़ टॉपिक्स को शेयर किया है। लेकिन चूँकि मेरी बहन सुंबल बीच में सवालात करती हैं और मेरा ईमान है कि उससे बरकत पाएंगे। ये छोटे छोटे सवाल हैं जिनके जवाब कई दफ़ा लोगों को ज़रूरत होती है कि वो उसका आंसर लें, लेकिन कई दफ़ा हमें
موقع نہیں ملتا کہ ہم ہاں اس جی بات کو بالکل سمجھ سکیں، لیکن یہ بھی ایک اچھی بات ہے بہن جب میں کلام کر رہا ہوتا ہوں تو بیچ میں سوال ریز کر دیتی ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ اس سے ہمارے ویورز برکت پائیں گے۔ جی بالکل اور آج کی ایک تلاوت ہم بائبل مقدس سے کرتے ہیں جی تاکہ ہم پھر اس کی روشنی میں آگے آج کے دن کا آغاز کریں۔ وہ ہے رومیو کے نام پولس رسول کا خط ہے، باب نمبر 6 ہے، آیت نمبر 12 سے بہن سنبل کے ساتھ پڑھیں گے۔ جی کلام میں یوں مرقوم ہے، بس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو، اور اپنے اعضاء ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کیا کرو، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو، اور اپنے اعضاء راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کرو، اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے متحد نہیں بلکہ فضل کے متحد ہو۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو، آمین۔ تھینک یو ویری مچ سسٹر جی۔ اس جی کلام کو ہم پچھلی بھی کئی پروگرام میں ڈسکس کر چکے ہیں، اور اب پھر اس کی کنٹینیوشن ہم کریں گے۔ جی جیسے کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ نئی پیدائش کے غسل کے بعد ہماری جو ہے وہ روحانی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، ہم خداوند میں آگے بڑھتے ہیں، اور جیسے ایک آیت 11ویں میں ہم نے پڑھا تھا کہ مسیح یسوع میں اپنے آپ کو زندہ سمجھو۔ زندگی کو انجوائے کرنے کے لیے، زندگی میں اپنے آپ کو زندگی میں یوں کہنا چاہیے کہ زندگی کو سمجھنے کے لیے ہمیں زندگی کے درخت کے پاس جانا پڑے گا، جی اور تبھی ہم زندگی کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ بائبل مقدس کی یہ آیت جو آپ کے سامنے 12ویں پڑھی گئی ہے، اس کو ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ اب گناہ جو ہے وہ ہمارے فانی بدن پر جو ہے وہ بادشاہی نہ کرے، بلکہ ہم خدا ان کی خواہشوں بلکہ جسم کی خواہشوں کے تابع نہ رہیں، بلکہ اپنے اعضاء جو ہے وہ ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے بھی نہ کریں، بالکل بلکہ کیا کریں، اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان، زندہ جان کر۔ کیا ایکچولی بات ہے، یہ ہے ہاللویہ، نئی یا زندگی، ٹھیک ہے؟ بالکل اگر آپ ساری زندگی یہی سمجھتے رہیں گے کہ میں گناہ گار ہوں، میں مردہ ہوں، میں فیلئر ہوں، میں بالکل جس کو کہنا چاہیے کہ اس لائق نہیں ہوں کہ جو ہے وہ میں خدا جیسے کام کر سکوں، تو پھر آپ کبھی نہیں کر سکیں گے۔ جی اگر خداوند آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ مسیح یسوع میں اب جب تم نئی پیدائش کا غسل لے چکے ہو تو اپنے آپ کو زندہ سمجھو، یعنی اب ہم نے جو نئی زندگی گزارنی ہے وہ خداوند میں نئی زندگی کے ساتھ ہم نے جینا ہے، بالکل، پرانی چیزوں کے ساتھ پریز نہیں۔ دی لارڈ، پچھلے بالکل پروگرام میں ہم کہہ چکے ہیں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئی انہیں بھول کر، اور پولس بھی کہتا ہے کہ میں نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں۔ ہمارا نشان کیا، ہمارا فوکس کیا ہے؟ ہمارا فوکس خداوند یسوع مسیح ہے۔ تو یسوع مسیح ہر وقت اپنا ہاتھ بڑھائے ہمارے لیے کھڑا رہتا ہے کہ ہم اس کو تھامیں اور آگے بڑھیں، جی ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر۔ جب بہن یہاں پر یہ لکھا ہے کہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر، تو پھر ہم کیوں اپنے آپ کو یہ کہتے رہے کہ میں تو مردہ ہوں، میں تو مردہ ہوں، میں تو مردہ ہوں؟ اگر آپ ساری زندگی یہی کہتے رہیں گے، راگ لاپتے رہیں گے، میں مردہ ہوں، میں مردہ ہوں، تو آپ مردوں میں ہی رہیں گے، پھر آپ زندوں میں نہیں آ سکتے۔ کیا بات، پہلا سٹیپ اٹھائیے اور آج سے یہ کہنا شروع کریں کہ اب سے میں زندہ ہوں اور میں مسیح کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ آئیے ایک گیت دیکھتے ہیں۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ اور آپ نے گیت سنا، ہم نے بھی سنا۔ خداوند اس پرستار کو اور پوری ٹیم کو بہت زیادہ برکتوں سے نوازے۔ آئیے کلام میں پھر آگے بڑھتے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں پاسٹر سرفراز رحمت، اور خداوند کا شکر ہے کہ وہ اپنے وقت میں سے وقت دے رہے ہیں۔ پاسٹر صاحب، ابھی ہم نے ایک حوالہ پڑھا تھا، اس میں مردہ حالت کا اور زندہ حالت کا ذکر تھا، تو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ بڑی اچھی طرح تفصیل سے بتاتے ہیں، تو اس لیے میں چاہتی ہوں جو چھوٹے چھوٹے نقطے ہیں وہ بھی آپ ذرا تفصیل سے بتائیں، تاکہ وہ لوگ
جو اس بارے میں نہیں جانتے وہ اس کو سمجھ سکے کہ ہماری مردہ حالت کیا ہے۔ انسان کی مردہ حالت بپتسمہ لے چکا ہے، وہ خداوند کے گھرانے میں شامل ہو چکا ہے، پھر بھی اگر وہ مردہ حالت میں ہے تو وہ کون سی حالت ہے؟ کیسے مردہ حالت ہے اور زندہ حالت کون سی ہے؟ کیسے پہچانے گا وہ؟ جی 13ویں آیت میں ہم پڑھ رہے تھے جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں جی جی کہ بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر ہاں جی خدا کے حوالے کرو. ہاں جی تو آپ کا مطلب ہے کہ مردہ حالت کیا ہے. ہاں جی تو بالکل آئیے میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں. جی کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے، ہاں اس جی کا 3 باب ذرا خدا کے کلام میں سے پڑھیں اور اس کی پہلی 4 آیتیں. جی پہلا کرنتھیو اس کا 3 باب اور اس کی پہلی 4 آیات دیکھتے ہیں۔ اے بھائیو، میں تم سے اس طرح کلام نہ کر سکا جس طرح روحانیوں سے، بلکہ جیسے جسمانیوں سے، اور ان سے جو مسیح میں بچے ہیں۔ ہوں. میں نے تمہیں دودھ پلایا اور کھانا نہ کھلایا، کیونکہ تم کو اس کی برداشت نہ تھی، بلکہ اب بھی برداشت نہیں، کیونکہ ابھی تک جسمانی ہو۔ اس لیے کہ جب تم میں حسد اور جھگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے اور انسانی طریق پر نہ چلے؟ اس لیے کہ جب ایک کہتا ہے کہ میں پولوس کا ہوں اور دوسرا کہتا ہے میں اپلوس کا ہوں، تو کیا تم انسان نہ ہوئے؟ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ آمین. بھائی صاحب اس میں تو بات ہی کچھ اور نظر آ رہی ہے۔ دیکھیے میں ایک دفعہ خدا کے کلام کا مطالعہ کر رہا تھا اور جب میں اس کلام میں سے ہو کر گزرا ہاں جی تو مجھے اتنی تقویت ملی، اتنا مجھے خدا کے فضل سے میں کہتا ہوں کہ زور ملا کہ اس آیت نے مجھے ہلا کے رکھ دیا. ہوں ٹھیک ہے، اس کلام نے بالکل مجھے کوئی ہلا شک کے رکھ دیا اور میں خود بھی اس کلام سے بڑی میں نے اس وقت برکت پائی کہ خدا ہمیں کس معیار پہ دیکھنا چاہتا ہے. یہاں پر دیکھیں ایک انسانی اور ایک روحانی کا معیار زندگی کو بیان کیا گیا. پولس اور اس نے بڑی خوبصورتی سے اس کو بیان کیا اور اس نے کہا بھائیو میں تم سے اس طرح ہوں کلام نہ کر سکا جس طرح روحانیوں سے. ایکچولی خدا ہمیں روحانی گردانتا، خدا ہمیں روحانی بناتا اور روحانی ہی دیکھنا چاہتا ہے. یہ خدا کی خواہش ہے. وہ ہمیں انسانی پیرائے میں نہیں دیکھنا چاہتا، وہ ہمیں انسانی جو ہماری قدر ہے اس سے کہیں تھوڑا اونچا دیکھنا چاہتا ہے. ہاں یہاں صاف ٹھیک ہے، لکھا ہے تو یہ یہاں پر آخری آیت لکھا میں ہوا ہے اپنے۔ کہ جس طرح روحانیوں سے بلکہ جسمانیوں سے اور ان سے جو مسیح میں بچے ہیں. ہاں جی یعنی ابھی تک ہم جو کلام مقدس مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں یا اس میں ہم سیکھ رہے ہیں، ابھی تک ہم وہ باتیں سیکھ رہے ہیں جو ایک پہلی کلاس کے بچے کو سکھائی جاتی ہیں. جی میں بالکل جب مجھے 17 سال ہو گئے ہیں سمول بہن اس خدمت میں، ہوں اور خدا کے روح کا بڑا تجربہ میری زندگی میں رہا ہے. مجھے بیٹھنے کا خدا کے قدموں میں بڑا موقع ملا ہے. میں بند کمرے میں خدا کے ساتھ بڑا وقت گزارتا ہوں جی اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب خدا سے بیٹھ کر اس کے روح سے باتیں کی جائیں، اس سے سیکھا جائے. اور پھر جب آپ کلام کو کھولتے ہیں نا، یہ کلام خود بخود آپ کے ساتھ باتیں کرنا شروع بات کر دیتا ہے. بالکل کوئی تو شک جب نہیں۔ میں نے اس کلام کو پڑھا تو آپ یقین مانیں مجھے کلام نے ایک نئی جدت دی زندگی میں جینے کی کہ اگر ابھی تک تم میں جھگڑے اور حسد ہیں اور ابھی تک کوئی کہتا ہے میں پولوس کا ہوں، کوئی کہتا ہے میں اپلوس کا ہوں. جنگ چھڑی ہے ڈینومینیشنز میں، جنگ چھڑی ہے بڑے اور چھوٹے میں، جنگ چھڑی ہوئی ہے کہ وہ اچھا ہے وہ خراب ہے، جنگ چھڑی ہے کون بہتر ہے کون بہتر نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میری اور آپ کی جو اٹینشن ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ میں خدا کی روحانیت میں کیسے بڑھوں، بالکل خدا کی قربت میں کیسے بڑھوں، بالکل خدا کے جلال میں کیسے بڑھوں، خدا کے اس مقام کو جس میں وہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے اس مقام تک میں کیسے جاؤں. میری تو ایکچولی اٹینشن یہ ہونی چاہیے. بالکل جبکہ ہماری اٹینشن ڈائیورٹ ہو گئی ہے اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک کو اچھا ایک کو برا کہتے ہیں اور یہ اٹینشن ہماری ٹھیک نہیں ہے اور یہ پاک روح کی طرف سے نہیں ہے. کئی دفعہ ہمیں کسی کی زندگی میں کچھ اچھا پن نظر آتا ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اٹس گڈ، کرنی چاہیے. لیکن جب کبھی وہ اس زندگی میں کمزور پڑ جائے تو پھر ہم اس کی برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن میں نے جب پچھلے دنوں ایک کلام شیئر کیا ایک جگہ پہ اور اس کا جو مدعا جو آخری میں نے حاصل کلام دیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک دوسرے کا ہم نے بھار اٹھانا ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھی اور بات، بڑی یہ خوبصورت حاصل بات ہے، کلام تھا اس میسج کا. بہت اور خوبصورت بائبل مقدس میں یہ غلطیوں کے 6 باب میں مسکین یہ لکھا ہوگا
مسکین میں نیدرلینڈ میں رہتا ہوں تو یہ ہوتا ہے کہ مے بی یا تو ہاں جی سوری اگر آپ نیدرلینڈ سے باہر بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں تو اس ہاں کا جی مطلب ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو آپ اس طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ، ایک دوسرے کا وزن اٹھاؤ، بالکل اور اس کلام کا مطالعہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا، میرے خیال ہے ابھی گیت کا وقت ہو گیا ہے، ہاں جی اب ہم بالکل گیت اب سن آپ لیں۔ ظاہر ہے ہمارے ساتھ اتنے پروگرامز کر چکے ہیں کہ آپ کو بھی اندازہ ہو ہاں جاتا ہے جی تو بالکل آئیے ایک گیت دیکھتے ہیں جی ناظرین ویلکم بیک آئیے کلام کی طرف چلتے ہیں جی، بائبل مقدس کا جو حوالہ ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کر رہے تھے اسی سے ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ ہاں جی اور اے بھائیو، میں تم سے اس طرح کلام نہ کر سکا جس طرح روحانیوں سے، بلکہ جیسے جسمانیوں سے، اور ان سے جو مسیح میں بچے ہیں۔ میں نے تمہیں دودھ پلایا اور کھانا نہ کھلایا کیونکہ تم کو اس کی برداشت نہ تھی، بلکہ اب بھی برداشت نہیں۔ یعنی جو مسیح میں آ چکے ہیں، جو ایماندار ہیں، یہ ان سے بات ہو رہی ہے۔ وہ جو مسیح میں اب زندگی بسر کر رہے ہیں، خدا ان کا بندہ پولس کہہ رہا ہے کہ اب بھی تمہیں ہارڈ یا جس کو کہنا چاہیے کہ سخت غذا کی تمہیں ضرورت ہے، لیکن اب بھی تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ابھی تک میں دودھ پلانے والے بچے کی طرح تم سے کلام کرتا ہوں، کیونکہ ابھی بھی میں اگر سخت باتیں کروں تو تمہارے ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دو گے، یہاں تمہارے اوپر سے گزر جائیں گی۔ سمجھو گے نہیں ٹھیک ہے، ہاں تو روحانی ایک جو معیار ہے وہ یہاں پر بتایا گیا ہے۔ دیکھیے بہن، آیت نمبر 3 یہاں پہ لکھا ہے، کیونکہ ابھی تک تم جسمانی ہو، اس لیے کہ جب تم میں حسد اور جھگڑا ہے۔ تو یہی مردہ حالت ہے کیا یہ بات آپ کے سوال کا جواب ہے۔ ہے بالکل یہی مردہ اگر حالت ابھی تک تم میں حسد اور جھگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے اور انسانی تحریک پر نہ چلے؟ یا مردہ حالت ایکچولی جسمانیت میں زندگی گزارنا ہے، بالکل ٹھیک ہے؟ صحیح اور اگر آپ روح میں زندگی گزاریں گے تو پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں محبت ہے، پیار ہے، حلیمی ہے، برداشت ہے، سہ لینا ہے۔ اگر آپ نے محبت کا چیپٹر لینا تو اسی کرنتھیوں کا 13واں باب پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے کہ اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور میں محبت نہ محبت رکھوں نہ رکھتا تو میں کوئی ٹھنٹھناتا پیتل اور جنجناتی جھانجھ جھانجھو ہوں، ٹھیک بالکل ہے؟ ہاں اور جی یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات ہے جو بائبل مقدس میں مجھے اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اسی 13ویں باب میں وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ محبت سب کچھ سہ لیتی ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیو، اگر آپ نے مردہ حالت سے باہر اپنی زندگی کو دیکھنا ہے تو پہلے سہنا سیکھیے۔ ہم نے ایک پروگرام میں صبح ہم نے بات کی تھی کہ چھلنی چھلنی ہو گیا، اور بڑے پیار سے وہ سارے دکھ سہ گیا سہ گیا، بالکل تو اس نے سہنا سیکھا ہے۔ صحیح بات جب ہم نے ذکر کیا تھا کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو، بالکل وہاں پر ہم نے گیت بھی گنگنایا تھا، گایا تھا آپ کے جی سامنے۔ بالکل میرا گلا بھی خراب تھا لیکن پھر بھی میں نے آپ کے سامنے ہاں جی گایا تھا۔ بالکل بالکل لیکن اس گیت میں ایکچولی کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ وہ کتنے پیار سے سارے دکھ سہ گیا، وہ کتنے پیار سے ساری باتیں وہ کر گیا جسم میں، اور اس نے میرے اور آپ کے لیے ایک مشل راہ تیار کی ہے۔ اس روشنی پر، اس راستے پر ہم چل کر خدا کی پاک مرضی کو پورا کر سکتے ہیں۔ جی اور بالکل یہاں پر دیکھیے کہ آگے جو تیسری آیت کے بعد چوتھی شروع ہوتی ہے، یہاں پہ لکھا ہے اس لیے کہ جب ایک کہتا ہے میں پولس کا ہوں اور دوسرا کہتا ہے میں اپولوس کا ہوں تو کیا تم انسان نہ ہوئے؟ ہاں اس کا یہ مطلب ہے خدا ہمیں انسان سے تھوڑا اوپر بالکل کے معیار پر دیکھنا بہت بہت چاہتا ہے، خوبصورت کلام ہے ٹھیک یہ ہے؟ مطلب تو کئی دفعہ شاید پڑھا ہو لیکن اس بات پر غور نہیں کیا کہ وہ انسان سمجھتے ہی نہیں خدا ہمیں خدا تو ہمیں خدا دیکھیں، میں آپ کو ایک تھوڑی بڑی بات کہوں تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ یوحنا کی انجیل نکالیے چلے، جی اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو شاید بہت ہی کم ٹائم رہ گیا، 10واں باب اور اس کی 34ویں آیت نکالیے، یوحنا کی انجیل ہاں جی 10واں باب 34ویں آیت۔ باتوں سے بات نکلی ہے تو آپ یونا کے کی ساتھ انجیل 10واں باب ہے 10واں باب اور 34 سے پڑھنا شروع کرے، نہیں بلکہ 36 36 آیت سے
आया तुम उस शख्स से जिसे बाप ने मुकद्दस करके दुनिया में भेजा कहते हो कि तू कुफ्र बकता है इसलिए कि तुमने कहा मैं खुदा का बेटा हूँ। बस अब आयत नंबर 34 से पढ़ें। यीशु ने जो यसु ने उन्हें जवाब दिया, क्या तुम्हारी शरीयत में ये नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम खुदा हो? क्या तुम्हारी शरीयत में 35वीं पढ़े जरा 35वीं। जबकि उसने उन्हें खुदा कहा जिनके पास खुदा का कलाम आया। जिनके पास खुदा का कलाम कलाम आया। आया, वो कौन है जिनके पास खुदा का कलाम आया? और फिर सबूत भी है, साबित भी किया है हाँ। और किताब मुकद्दस का बातिल होना मुमकिन नहीं। या किनके पास खुदा का कलाम आया? जी। आप और मैं। बिल्कुल कौन कलाम पढ़ रहा है? आप और मैं। जी। हम बिल्कुल। वो सब बहन और भाई, सुनिए मेरी बहन और भाइयों, व्यूवर्स आप भी सुनिए, जितने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला चुके हैं, आपने कलाम मुकद्दस की हकीकत को कबूल कर लिया है। और वो हकीकत क्या है? खुदा का बेटा हमारे पास आया है और हमने उसे कबूल कर लिया। कलाम लिखा, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के क्या फर्जंद बनने का हक बख्शा। हम बिल्कुल। खुदा के फर्जंद हैं। क्यों? बिल्कुल। क्योंकि हमने कलाम को कबूल किया है। और बिल्कुल। कलाम को कबूल करने के सबब से कलाम कहता है, क्या तुम खुदा ना हुए? बिल्कुल। बिल्कुल, कोई शक नहीं। आमीन। बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपके साथ मुलाकात रहेगी। Thank you. फिर अगले जुम्मे आपके साथ फिर हम कलाम को शेयर करेंगे और सीखेंगे। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। तमाम व्यूवर्स की जानिब से, बीटीएल की पूरी टीम की जानिब से हम आपके निहायत शुक्रगुज़ार हैं और बहुत सारी दुआओं के साथ आपको रुखसत करना चाहते हैं। आमीन। बहुत शुक्रिया। मेरे अजीज़ों, ज़िंदगी बख्श बातें सिर्फ़ कलाम से हासिल हो सकती हैं और वो हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि ये कलाम आप तक पहुँचे और ज़िंदगियों में असर पैदा करके आपकी ज़िंदगियों को बदल दे, तब्दील कर दे। आज का सवाल जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ, वो ये है कि हम खुदा के फर्जंद होने का हक़ तो रखते हैं, लेकिन क्या कलाम के मुताबिक जैसा कि लिखा है, हम में मोहब्बत है? अगर हम में मोहब्बत है, तो फिर हम में बर्दाश्त भी होनी चाहिए। हम में सहने का मादा होना चाहिए, जैसा कि हम अपने मॉडल रोल यीशु मसीह में देखते हैं। इस बात पर ज़रूर गौर कीजिएगा और अगर ऐसा नहीं है, तो हमें मोहब्बत अपने दिलों में पैदा करने की कोशिश ज़रूर करनी है और वो मोहब्बत, वो प्यार, वो ज़िंदगी की बातें सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें कलाम ही से हासिल हो सकती हैं। वक्त नाजुक है, इन बातों पर गौर कीजिए और अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने की पूरी कोशिश करें। खुदावंद आपके साथ हो और ऐसा करने की तौफीक बख्शे। बीटीएल के लिए भी दुआ करें और इस प्रोग्राम के लिए भी दुआ करें और अपनी राय का इजहार करें। डिटेल्स आपके सामने हैं, हमें इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया के साथ हम आपको बहुत सारी दुआओं से रुखसत करना चाहते हैं। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।